अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1375वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो उसने मुझे जंग के लिए ललकारा, तो उसके लिए मेरी तरफ से भी ऐलान जंग है। और यह हदीस 6502 नंबर है इसका बुखारी शरीफ में। और आज हम इसी हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि जो लोग भी अल्लाह के वलियों से टकराते हैं और अल्लाह के वलियों को ललकारते हैं, अल्लाह ताला उनका क्या हशर फरमाते हैं। इबरतनाक, क़यामत तक के लिए अल्लाह उनको इबरत बना देते हैं। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में भी वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के कत्ल करने की साजिशें की, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ वग़ैरह, लोगों को वरगलाते थे, उकसाते थे। दुनिया जानती है अबू जहल का क्या हशर हुआ, उमैया बिन खल्फ का क्या हशर हुआ। ऐसे ही सहाबा इकराम के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे, यानी खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में वो लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर बलवा बोला, यानी बलवाइयों को चारों तरफ से जमा करके उनके घर के ऊपर हमला किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, उनकी दाढ़ी पकड़ी गई और दाढ़ी पकड़कर जो है उनकी शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे गए और उनकी शहादत हो गई। अल्लाह ने छोड़ा नहीं ऐसे लोगों को, अल्लाह ने ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं है। अल्लामा कमालुद्दीन दिमयरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान के अंदर ये पूरा वाक़या तफसील के साथ में लिखा। मैं अभी उस कत्ल करने वाले का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो जो भी था, बात के हालात ऐसे हो गए कि एक वक्त ऐसा आया कि उसको ज़िंदा जलाया गया आग के अंदर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला अल्लाह ने दुनिया में ही बताया दुनिया को, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो थे, उनका मकाम वो था, उनका मर्तबा वो था, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान से तो फ़रिश्ते भी हया करते हैं, उनकी हया बेमिसाल। इसीलिए हम लोग जुमा के खुतबे के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हया के साथ तज़किरा करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, वो ख़वारिज जिन्होंने खुरूज किया और जान के दुश्मन बन गए, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु को हालत नमाज में हमला करके जिन्होंने शहीद किया, अल्लाह ने छोड़ा नहीं उनको। दुनिया जानती है वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ख़वारिजीन का जो सरदार था, अल्लाह ने उसका क्या हशर किया, क्या हाल किया। और फिर करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जो लोग खड़े हुए, दुनिया को सिर्फ़ इतना पता है कि करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म व सितम हुआ, लेकिन उसके बाद की तारीख़ को अगर हम उठाकर देखते हैं तो वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में खड़ा हुआ था, आज भी बसरा के अंदर वो महल मौजूद है, जिस महल के तख्त से मुख्तार सक़ाफ़ी ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को घसीट कर नीचे खींचा और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को उसी महल की छत से ज़मीन के ऊपर फेंक दिया गया और मरने के बाद में उसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जिस्म को जला दिया गया। मुअर्रिख़ ये कहता है कि वो मंज़र मेरी आँखों के सामने है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार सक़ाफ़ी के सामने तश्त पे रखा हुआ था और तमाम लोगों को, जितने भी शमर दिल जौशन और उसके अलावा जितने भी लोग करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में खड़े हुए थे, अल्लाह ने फिर मुख्तार सक़ाफ़ी को जब खड़ा किया, चुन चुन के उसने सबको ख़त्म किया। चुन चुन के किसी को ज़िंदा जला दिया, किसी के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए, किसी को जो है महल से फेंक दिया गया। और सिर्फ़ क़िस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद की भी अगर आप तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो हज़रत
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ویسے تو لسٹ بہت لمبی ہے، جیسے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد میں اور بھی بڑے بڑے تابعین کی لسٹ ہے یہاں پر، لیکن ابھی چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں موٹے موٹے جو نام ہیں وہ گنوا رہا ہوں کہ ان پر جو ظلم و ستم ہوا، اللہ نے دیکھو اس کا بدلہ کیسے لیا۔ جن عباسی خلافہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ مقام، وہ مرتبہ کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ تقریباً انہوں نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت خواب میں کی تھی۔ اب وہ کیسے کی تھی، کیا کی تھی، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے 99 مرتبہ، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ 100ویں مرتبہ جب اللہ کی زیارت ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ تیرا اور قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل تھے، جب انہوں نے خلیفہ وقت کے آگے چاپلوسی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ چاپلوسی کا ہے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ حق پہ ہے یا ناحق پہ ہے، مسئلہ ہے ان کی چاپلوسی کا، ان کے آگے دم ہلانے کا، ان کو اپنا خدا بنانے کا، ان کو اپنا بڑا بنانے کا۔ اگر آپ نہیں بناؤں گے تو اکثر ہمارے یہاں پہ یہ مخالفت کا جو ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جو غیبتیں کی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ ایک آدمی جب دوسروں کی چاپلوسی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر اس کی مخالفت کرنے کے لیے۔ یہ عام ہے ہمارے زمانے میں۔ یہی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوا، اور ایک ایسا اللہ کا ولی، فقہ کے چوتھے امام، حدیث کی اور فقہ کی بے شمار کتابیں آپ نے لکھ دی، اس کے باوجود 100 کوڑے آپ کو مارے گئے۔ 100 کوڑے، کیا آپ جانتے ہیں 100 کوڑے کس کی سزا ہے؟ 100 کوڑے ایک زناکار کو شریعت کی طرف سے جو حد اس کے اوپر جاری ہوتی ہے وہ 100 کوڑوں کی، یعنی وہ سزا جو کسی منہ کالا کرنے والے کو شریعت کی طرف سے دی جاتی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سزا دی گئی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بادشاہ وقت کی چاپلوسی کرنے سے آپ نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہنے سے اور چلنے سے معذور ہو گئے، لیکن میرے محترم دوستو، اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ تو حدیث میں ہے، جو میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنایا کہ جس نے میرے ولی کو، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس نے مجھے للکارا جنگ کے لیے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کیسے چھوڑنے والے تھے؟ تاتاریوں نے انہی عباسی خلافہ کے اوپر حملے کیے، اور ایسے حملے کیے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور اس وقت کے مورخ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہی عباسی خلافہ جنہوں نے اللہ والوں کی عصمتوں کو پامال کیا تھا، وہی عباسی خلافہ جنہوں نے اللہ والوں کی عزتوں کو تار تار کیا تھا، وہی عباسی خلافہ جنہوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل اور ان کے علاوہ جو بڑے بڑے اس وقت کے اللہ والے تھے اور محدثین تھے اور فقہا تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اللہ نے اس عباسی خلافت کے ایسا تار تار کر دیا، اس پوری خلافت کو۔ تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا اس کو گھسیٹ کر اس کے تخت سے کھینچا گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں نے غالباً یہ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہی پڑھا تھا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ خلیفہ وقت اس کو قتل کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے، اس کے جسم کو ایک بوری میں بھر کے دریائے دجلہ کے کنارے لے جا کے پھینک دیا گیا۔ اللہ والوں کی عصمتوں کو جنہوں نے تار تار اور پامال کیا تھا، چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی حکومتیں تار تار ہو گئی، پامال ہو گئی، اور بادشاہوں کو
عزتوں کی کرسیوں سے ایسا گھسیٹ کے ذلیل و خوار کر کے ان کو بوریوں میں بن کے پھینکا گیا۔ اور یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، اصل میں وقت کم ہے اپنے پاس، نہیں تو اتنی بڑی میرے پاس میں فہرست اور لسٹ ہے جن جن اللہ والوں کے ساتھ جیسا جیسا لوگوں نے کیا، اللہ نے چھوڑا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی طرف۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو جن جن لوگوں نے ذلیل کیا، بدنام کیا، ان پہ بہتان لگائے، تہمتیں لگائے، اور تہمتیں لگا کر ویسے میسیجز سوشل میڈیا پہ واٹس اپ کے اوپر چلائے، اور پتہ نہیں حضرت جی کے بارے میں جو ہے ذاتی حملے، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے علمی اختلاف ہو تو آپ علمی اعتبار سے ان سے جواب دو، علمی اعتبار سے بات کرو، لیکن نہیں، کیونکہ ہمارا زمانہ اوچھے لوگوں کا ہے، نیچ لوگوں کا ہے، گرے ہوئے لوگوں کا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے جو نیچ ہے وہ علم کا جواب علم سے نہیں دیں گے، بلکہ وہ نیچ لوگ ذاتی حملے کریں گے۔ ذاتی حملے جیسے ہمارے حضرت جی پہ ذاتی حملے کیے گئے، مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کر حضرت جی کی غیبتیں بیان کی گئی۔ چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے، چھوڑا نہیں رے بھائی، چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے ایسوں کو۔ جو اس کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں نا، تو خود اللہ ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے تمام لوگ ایڑیاں رگڑ کے مرے ہیں، ایڑیاں رگڑ کے، جن کے جنازوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے ہونا چاہیے تھا، ان کو نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کفن نصیب نہیں ہوئے، غسل نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ ایسی ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے۔ اور صرف انہی کا حشر اور حال نہیں، وہ تمام لوگ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ نیوز چینلز کے اوپر حضرت جی کو گالیاں دیا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، اور حضرت جی کو جیل بھیجوانے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے تھے، بہت ایڑی چوٹی کا زور کہ کب سعد کو پکڑا جائے گا، نعوذ باللہ، ایسا بولتے تھے، اور کب اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ، اور کب اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ ہمارے حضرت جی کو اور تبلیغ والوں کو، کیونکہ تبلیغ والے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ نا، یہ جو تبلیغ والے ہیں، یہ بیچارے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، ہمارے ملک میں جس وقت میں تقریباً دنیا کے 250 ملکوں کے وہ لوگ تھے، 300 سے 350 ساتھی یا اس سے زیادہ کی تعداد، تقریباً 250 ملکوں کے لوگ تھے، وہ سب جن کو اٹھا کر جیلوں کے اندر بند کیا گیا۔ وہ بیچارے، مجھے آپ بتاؤ یار، ان کا آپ کے ملک میں کیا تجارت کا کام ہے؟ کیا وہ کاروبار کے لیے آئے ہیں؟ ارے وہ کروڑوں پتی ہے اپنے گھر پر، کروڑوں پتی۔ ہمارے یہاں پہ جو ان کو برا بھلا بولنے والے ہیں، جتنے بڑے بڑے ان کے بنگلے ہیں، اتنے باتھ روم ہیں ان کے وہاں پر، وہ سب چھوڑ کے آپ کے ملک میں اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ سلوک کیا آپ نے ان کے ساتھ، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ان کی بیویاں ساتھ میں ہیں جو حاملائیں ہیں، ان کو جیل کے سلاخوں کے اندر جو ہے ان کے بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہے۔ یہ ظلم کیا جاتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ برداشت کریں گے اس ظلم کو؟ میرے محترم دوستو، ہر وہ آدمی میں میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں تو حضرت جی کو صرف پہلے اپنا امیر تسلیم کرتا تھا، لیکن آج تو میں یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ واقعی میں وقت کے قطب ہے، وہ وقت کے ابدال ہے وہ، اور یہ دعوت کے کام کی جو حقانیت ہے اور زیادہ دل کے اندر جڑ پکڑ گئی۔ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو، اور دنیا کے لیے نمونہ عبرت بناتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی، آج آپ دیکھو کیا حالات ہے۔ میں اس پہ زیادہ تذکرہ اور مذاکرہ نہیں کروں گا، بس آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، ہر وہ انسان جس نے حضرت جی کو جیل کی سلاخوں تک پہنچانے کی باتیں کی تھی، قبروں تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو پہنچا دیا، اللہ نے ان کا انتظام کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ پورے علاقے، وہ سارے لوگ، میرے محترم دوستو، افسوس ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تبلیغ والے تو کورونا بومب ہے، یہ جہاں ملے ان کو گولی مار دینا چاہیے۔ 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، 1 سال بھی، اور پتہ چل رہا ہے کہ جو تبلیغ والوں کو گولی مارنے کی بات کر رہے تھے، پورے خاندان کا صفایا ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ عبرت کی بات ہے یہ، کوئی بھی رہو، حق کے خلاف اگر کھڑا ہوگا نا، چھوڑیں گے نہیں اللہ،
نہیں چھوڑیں گے رے، نہیں چھوڑیں گے اللہ۔ جن جن لوگوں نے مسندوں پہ بیٹھ کے حضرت جی کو گالیاں دی، ممبروں پہ بیٹھ کر حضرت جی کو گالیاں دی، چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو، کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیا، نہ غسل نصیب ہونے دیا، نہ نماز جنازہ نصیب ہونے دی۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ عبرت ہے ہم تمام کے لیے۔ آج بھی جو لوگ غیبتوں کے بازار گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہتانوں کے بازار گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور بلا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دو ان کو ان کے حل پہ۔ خود حضرت جی نے میرے سے یہ کہا تھا کہ بولے اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا ہماری طاقت؟ ارے یار، مجھے تو وہ جملہ یاد آتا ہے جو آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے انہوں نے میرے سے کہا تھا، اللہ کی طاقت بڑی ہے یا ہماری طاقت؟ واقعے میں بھی اللہ کی طاقت کا یقین تو اب ایسا جڑ پکڑ چکا ہے کہ واقعے میں بھی اللہ کی طاقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بس آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔